कहानी की शुरुआत में हमें एक बार को दिखाया जाता है जहां लोग मजे से ड्रिंक कर रहे होते हैं। इसी बार में सर्जियो नाम का एक आदमी आता है। जब वो बार का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है उसी लम्हे एक और आदमी बाहर निकलता है। जैसे ही वो आदमी बाहर जाता है किसी ने अचानक उसके सर में गोली मार दी और वो मौके पर ही खत्म हो जाता है। ये मनाजिर देखकर अंदर मौजूद लोगों में भगदड़ मच जाती है और आसपास की सभी वहां से दूर पड़ते हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं होता कि गोली किसने चलाई थी और कहां से आई थी। कुछ ही देर में सड़कों पर सन्नाटा तारी होता है। बार के अंदर मौजूद सब लोग दरवाजे के पास खड़े होकर मुर्दा जिस्म को देखते हैं, मगर खौफ के मारे कोई भी इसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता और समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना चाहिए। इसी दौरान एक शख्स पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, मगर उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता। जब बाकी लोग भी अपनी मोबाइल फोन चेक करते हैं तो उनके फोन पर भी नेटवर्क का इशारा गायब होता है, जैसी कहीं से जेमर लगा दिया गया हो। ये मंजर देखकर लोग और ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। तभी बार का क्लीनर हिम्मत करके इस मर्दे के पास जाने का फैसला करते हैं, मगर जैसे वो करीब पहुंचता है इसी वक्त इसे भी गोली लग जाती है। ये मंजर देखकर बार के अंदर सबके सांसें आपस में रुक जाती है और डर के मारे सब जमीन पर लेट जाती है ताकि स्नाइपर उन्हें निशाना न बना सके। सबको ये बात समझ आ जाती है कि बार से बाहर निकलना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। वो लोग टीवी ऑन करते हैं ताकि पता चल सके कि बाहर क्या हो रहा है, मगर इसी सनहे के बारे में टीवी पर कोई खबर नशर नहीं हो रही थी और सब परेशान होते हैं कि मैड्रिड जैसी बड़े शहर के बीचों बीच दो लोगों को सड़क पर गोली मार दी गई, मगर टीवी खामोश है। जब वो बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पहले से मौजूद दोनों लाशें गायब हो चुकी होती है और साथ ही खून भी अचानक साफ कर दिया गया होता है। सबके लिए मंजर गैर वाज़ेह होता है कि यहाँ असल में क्या मामला है। तभी सिटोर कहता है कि लगता है किसी ने हमें किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि आज से कोई भी बाहर न जाए। सर्जियो एक महतात तजवीज़ देता है कि मुमकिन है इनमें से कोई दहशतगर्द हो जिसके पास कोई बम हो और हुकूमत उस दहशतगर्द को पकड़कर मार डालना चाहती हो ताकि वो बाहर जाकर अवामी जगह पर ब्लास्ट न कर सके। ये सुनते ही नाचूना में एक आदमी खामोशी से अपने पाँव से एक सियाह रंग के बैग को छुपा देता है। सर्जियो ने यह हरकत देख ली तो उसके दिल में शक जाग जाता है और वो समझ बैठता है कि नाचो वाकई कोई दहशतगर्द हो सकता है, शायद उसके बैग में बम हो। सब मिलकर नाचो को काबू कर लेते हैं और इसका बैग छीन लेते हैं। नाचो जोर देकर कहता है कि बैग ना खोलो, इसमें कुछ भी खतरनाक नहीं है, मगर लोग इसकी बात कबूल नहीं करते। जब बैग खोला जाता है तो इसमें सिर्फ कुछ कपड़े और एक हार्ड डिस्क निकलती है। एलिना नाचो से पूछती है कि हार्ड डिस्क में क्या है, क्योंकि इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नुकसान पहुंचा सके। नाचो बताता है कि वो एक एड कंपनी में काम करता है और हार्ड डिस्क में इसके प्रोजेक्ट की फाइलें हैं। ताहम एलिना उसकी बात सुनकर हार्ड डिस्क को तोड़ देती है, बावजूद इसके कि हार्ड डिस्क में वाकई कुछ खतरनाक नहीं होता। नाचो गुस्से में आकर कहता है कि वो सब उसे क्यों शक की निगाह से देख रही है। सामने एक दूसरी ब्रीफ केस भी पड़ा होता है और ख्याल आता है कि शायद वही बम हो और सब पूछते हैं कि ये ब्रीफ केस किसका है। सर्जीव कहता है कि वो इसका है और अगर किसी ने इसको छू कर भी देखा तो सख्त रद्द अमल कर दिखाएगा। तभी इंड्रेना में एक आदमी अपनी बंदूक निकालता है और इसे सर्जियो की तरफ तान देता है। बंदूक की नोक सर्जियो के सामने होती है और उसके पास अब ज्यादा कुछ करने को नहीं रह जाता। इस हालत में बार की मालिक एम्पारो ब्रीफ केस उठा लेती है, लेकिन वो खोलने से खौफजदा होती है। इसी वक्त एक भिखारी जिसका नाम इजराइल है ब्रीफ केस खोल देता है और अंदर से सारा लेडीज आइटम बाहर आ जाते हैं। सर्जियो इकरार करता है कि इसे सब बेचना पड़ता है और वो अपने काम का लोगों को बताने में शर्म महसूस करता है। इसके फौरन बाद बाथरूम से एक अजीब व गरीब आवाज़ आती है। जब वो लोग वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो इन्हें वो आदमी बेहोश हालत में पड़ा दिखाई देता है। वो पहले कांसते हुए वहाँ दाखिल हुआ था और इसी जगह बेहोश होकर पड़ गया था। इस आदमी के करीब एक इंजेक्शन भी पड़ा होता है और पहले तो वो लोग इसे नशेड़ी समझकर वहाँ छोड़ देते हैं। अचानक बाहर से गाड़ियों की आवाज़ आती है। जब वो सब गेट की तरफ जाते हैं तो बाहर पहले से आर्मी अफसरान खड़े होते हैं जिनके चेहरे पर मास्क बंदी होती है। आर्मी सोल्जर को देखकर अंदर खड़े लोग खुश होकर इनसे मदद मांगने लगते हैं। वो सोल्जर वहाँ टायरे की देर बनाते हैं और उन्हें जलाकर चले जाते हैं। जिस मंजर को देखकर सब ने समझा था कि वो मदद के लिए आए हैं, मगर वो दरअसल मदद नहीं कर रहे होते और वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। कुछ देर बाद टीवी पर खबर आती है कि शहर के एक बड़े इलाके में आग लगी है। इस वजह से इस मुकाम को सील कर दिया गया है और अब कोई भी वहाँ दाखिल नहीं हो सकता। बार में फंसी लोगों के लिए ये सब समझ से बाहर होता है कि हुकूमत झूठ क्यों बोल रही है और खुद इन्होंने आग लगाकर हमें वहाँ बंद कर रखा है। इन्हें लगता है कि हुकूमत ने इन्हें देख भी लिया मगर फिर भी बचाने नहीं आई। इसी वक्त वो आदमी जो बाथरूम में बेहोश था
اچانک زندہ ہو کر سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی پوری باڈی سجی ہوئی نظر آتی ہے اور آنکھیں سفید روشنی کی مانند چمک رہی ہوتی ہے۔ وہ آدمی ہچکچاتے ہوئے کہتا ہے، اور مجھے ہاتھ بھی نہ لگانا۔ پھر وہ گر کر دم توڑ دیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے موبائل فرش پر گر جاتا ہے۔ اسرائیل مسکراتے ہوئے اس مرے ہوئے آدمی کی آنکھوں پر سکے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم سب مرنے والے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ مردہ آدمی کا موبائل اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی در حقیقت ایک آرمی آفیسر تھا۔ اس آفیسر کی فون میں کچھ تصویریں ملتی ہے جن میں لوگ وائرس سے بچاؤ کی سوٹ پہنے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ناچو کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جو مردہ آفیسر تھا وہ انفیکٹڈ تھا اور انفیکشن نے اس کی جان لے لی۔ ناچو سمجھتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہاں اور بھی لوگ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت انہیں باہر جانے نہیں دے رہی تاکہ وہ باہر جا کر دوسرے لوگوں میں انفیکشن پھیلانے کا باعث نہ بنے۔ اس لیے گورنمنٹ نے اس جگہ کو سیل کر دیا اور سرکار ہمیں کسی بھی قیمت پر یہاں سے باہر جانے نہیں دے گی۔ ان کی نظر ابھی بھی ہم پر ہے اور اگر کوئی بھی یہاں سے باہر گیا تو وہ لوگ اسے مار گرائیں گے، اس لیے ہمیں اندر ہی سے مدد بلانی پڑے گی۔ تب ناچو اس آدمی کے موبائل فون سے سگنل لانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایک ٹیبل پر چڑھ کر فون کو اوپر اٹھاتا ہے تو اس کے موبائل میں نیٹ ورک آ جاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ موبائل میں نیٹ ورک آ چکا ہے۔ ناچو اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہے۔ ناچو کا دوست اسے کہتا ہے کہ فوراً کسی میڈیا والے کو کال کر کے ہر چیز بتا دو، لیکن اس وقت سیٹر بھی بات کرنے کے لیے ٹیبل پر چڑھ جاتا ہے اور ناچو سے موبائل چھین کر مدد کے لیے چلانے لگتا ہے۔ اسی دوران ٹیبل پر زیادہ وزن پڑنے کی وجہ سے ٹیبل ٹوٹ جاتا ہے اور ان کا کنیکشن کٹ جاتا ہے۔ تب اینڈری دوبارہ سگنل لانے کے لیے ناچو سے فون مانگتا ہے، مگر بار کی ملکن امپارو اسے روک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس فون کو مت چنا کیونکہ یہ فون اس انفیکٹڈ آدمی کا ہے جو انفیکشن کی وجہ سے مر گیا تھا۔ وہ کہتی ہے یہ فون بھی انفیکٹڈ ہے اور اگر تم نے اس موبائل کو چھو لیا تو تم بھی انفیکٹڈ ہو جاؤ گے۔ سرجی اور اینڈری کو بار کی ملکن کی بات صحیح محسوس ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناچو اور جو بھی اس آدمی یا اس موبائل کو چھو چکے ہیں وہ سب انفیکٹڈ ہے اور ایسے لوگ 5 ہیں۔ یہ تینوں ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور موبائل اور ڈیڈ باڈی کو چھونے والے 5 لوگ دوسری طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تب ایلینا کہتی ہے کہ ہمیں غیر ضروری حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ گھنٹوں سے ہم ایک ساتھ ہیں، اگر انفیکٹڈ ہونا ہوتا تو اب تک ہم سب انفیکٹڈ ہو چکے ہوتے۔ مگر اینڈری اپنی بندوق نکال کر ایلینا سے کہتا ہے مجھ سے دور رہو ورنہ تو میں تمہیں مار دوں گا۔ اس کے بعد بار کی ملکن سرجیو اور اینڈری سب کو اپنی بندوق سے ڈرا کر کہتی ہے کہ تم سب نیچے بنکر میں چلے جاؤ اور ہمیں یہی چھوڑ دو تاکہ ہم تمہاری وجہ سے انفیکٹڈ نہ ہو اور اپنے ساتھ وہ انفیکٹڈ لاش بھی نیچے لے چلو۔ یہ 5 لوگ یہ بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں مگر پھر اینڈری گولی چلا دیتا ہے۔ نتیجہ وہ مجبوراً ہو کر مان جاتے ہیں اور 5 لاش کو نیچے بنکر میں لے جاتے ہیں اور بنکر کا دروازہ اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اوپر صرف 3 افراد بچے ہیں۔ نیچے بنکر میں موجود 5 لوگ شدید پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت ٹرینی نامی عورت کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھ کر باہر کی 3 لوگوں کو زور زور سے پکار کر دروازہ کھولنے کا کہتی ہے مگر کسی کی بھی سنائی نہیں دیتی۔ جب وہ سیڑھیوں پر کھڑی ہو کر دروازہ پیٹ رہی ہوتی ہے تو اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے۔ گرتے وقت اس کا پیر پاس پڑی بوتلوں کی کریٹس پر لگ جاتی ہے جس سے وہ بوتلیں نیچے جا کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ بوتلوں میں پڑا پانی ایک سائڈ کی طرف بہنے لگتا ہے جس سے پنچون کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نیچے ہے۔ جب وہ وہاں پڑی گٹون کو ہٹاتے ہیں تو نیچے انہیں ایک ڈرینچ دکھائی دیتا ہے، مطلب یہ کہ پانی کا راستہ سے وہ باہر جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے کون جائے گا؟ اسی لمحے اسرائیل ڈرینچ کی جالی کو ہٹا دیتا ہے اور طے کرتا ہے کہ وہ ڈرینچ کے اندر سے گزر کر باہر نکلے گا، لیکن ڈرینچ بہت تنگ تھا، اسی لیے اسرائیل نے اپنی پوری باڈی پر آئل ملایا اور سرکنے کے قابل ہو کر کوشش کی مگر سوراخ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ پھنس گیا۔ اچانک اوپر سے گولیوں کی آواز آتی ہے اور 3 اوپر والوں کی چیخ و پکار سنائی دیتی ہے۔ یہ آوازیں سن کر نیچے والے سخت گھبرا جاتے ہیں۔ پھر اوپر بار میں دھوئے کا منظر دکھائی دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اوپر موجود 3 افراد کو مار کر پورا بار آگ لگا دیا گیا۔ ٹرینی اوپر جا کر صورتحال دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور بنکر کا دروازہ کھولنے جاتی ہے مگر دروازہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ ٹرینی کے ہاتھ جل جاتے ہیں اور وہ چلا اٹھتی ہے۔ پھر سب مل کر ٹرینی کے ہاتھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں جس سے اس کا درد تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ابھی بھی ڈرینچ میں پھنسا ہوا تھا۔ سب نے مل کر اسے باہر نکالا۔ اس کے بعد وہ لوگ نیچے بیٹھ کر چپ چاپ انتظار کرتے ہیں جب تک اوپر کا معاملہ خاموش نہ ہو جائے۔ چند گھنٹوں بعد آگ بجھ جاتی ہے اور وہ اوپر جانا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب اوپر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بار پوری طرح راکھ بن چکا ہے
اسی وقت باہر کے کچھ لوگ اس جگہ کو سختی سے سیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایلینا کہتی ہے کہ میں مدد مانگنے جا رہی ہوں، مگر ناچو اسے روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں مار دیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم کچھ دن یہاں چھپے رہے اور جب سب کچھ شانت ہو جائے تو ایک ایک کر کے چپ چاپ نکل جائے۔ ناچو کی بات سب کو سمجھ آتی ہے اور سب خاموشی سے دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ اندر اب بھی 5 لوگ زندہ ہیں تو ان سب کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اسی وقت موبائل کا رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مگر خوش قسمتی سے یہ ہے کہ باہر والے جو جگہ سیل کر رہے تھے وہ جا چکے ہوتے ہیں، اور جو موبائل میسج وصول کر رہا تھا وہ اسی انفیکٹڈ آدمی کا فون تھا جو ایک آرمی آفیسر تھا۔ ایلینا وہ فون اٹھا لیتی ہے اور واٹس ایپ چیٹس پڑھتی ہے۔ ایک شخص آدمی آفیسر سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ویکسین لینے کے بعد تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی؟ اس آفیسر نے جواب دیا، نہیں، میری طبیعت بہت خراب ہے اور میں کسی بار کے واش روم میں چھپا ہوا ہوں، تو میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا۔ ایلینا اس کے پرانی چیٹس پڑھتی ہے جس میں لاش بنے آدمی نے لکھا ہوتا ہے، میرے پاس ابھی 4 اور انجیکشن بچ گئے ہیں۔ یہ پڑھ کر سب سمجھ جاتے ہیں کہ شاید انہی انجیکشنوں میں وائرس کی ویکسین موجود ہو۔ یہ خیال سن کر ان کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے کہ یہ ویکسین کارآمد ہو سکتی ہے، لیکن پھر ان کے دلوں میں ایک شک ابھرتا ہے کہ اگر اس آدمی نے ویکسین لی تھی تو وہ کیوں مر گیا؟ وہ اس آدمی کی اور پرانی چیٹس پڑھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافی دنوں سے بیمار تھا، اس لیے ویکسین نے اس پر کام نہیں کیا اور وہ مر گیا۔ اچانک فون پر کسی کا کال آتا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ناچو فون اٹھا پاتا بیٹری ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ لوگ کسی طرح فون چارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناچو کو وہاں ایک گن مل جاتی ہے جس سے وہ چپ چاپ اٹھا لیتا ہے۔ ایلینا کہتی ہے کہ اس آدمی نے چیٹس میں لکھا تھا، میرے پاس 4 اور بچی ہے، تو کیوں نہ ہم وہ 4 ویکسینز تلاش کریں۔ پھر یہ لوگ واپس نیچے بنکر میں آتے ہیں اور لاش کی تلاشی لیتے ہیں، مگر وہاں کوئی ویکسین نہیں ملتی۔ یہی انہیں یاد آتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے واش روم گیا تھا۔ جب وہ واش روم پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل پہلے ہی ویکسینز ہاتھ میں لے بیٹھا ہوتا ہے۔ ناچو اور باقی سب کوشش کرتے ہیں کہ اسرائیل کو بہکا کر ویکسین اس سے حاصل کریں اور کہتے ہیں کہ ویکسین ہمیں دے دو، پر اسرائیل کہتا ہے کہ تم تعداد میں 5 ہو جبکہ ویکسین 4 ہے۔ اگر میں نے تم لوگوں کو ویکسین دے دی تو تم لوگ مجھے میرے حصے کا ایک ویکسین نہیں دو گے، کیونکہ میں ایک پردیسی ہوں اور تم لوگوں کو میری زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے اسرائیل سب سے پہلے ایک انجیکشن نکال کر اپنے آپ کو انجیکٹ کرنے لگتا ہے۔ تب ہی ناچو اس پر اپنی بندوق تان دیتا ہے، لیکن اسرائیل پھر بھی ویکسین اپنے شریر میں انجیکٹ کر لیتا ہے، جس کے بعد ناچو اور اسرائیل کے بیچ ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے۔ اسرائیل ناچو پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کے گن کو چھین لیتا ہے۔ اسی ہاتھا پائی کے دوران ویکسین اسرائیل کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے بنکر میں گر جاتی ہے۔ ٹرینی تیزی سے بنکر میں داخل ہو کر ویکسین اٹھا لیتی ہے۔ ویکسین کو ہاتھوں میں لے کر وہ بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اس کے ہاتھوں پر پٹیا ہونے کی وجہ سے وہ ویکسین کو صحیح سے پکڑ نہیں پاتی، اور تب ہی اس کے ہاتھوں سے ویکسین چھوٹ جاتی ہے اور نیچے نالے میں گر جاتی ہے۔ سب لوگ پھر سے پریشان ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کو نیچے جانا پڑے گا۔ ان سب میں سے ایلینا سب سے پتلی ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اندر جا کر ان ویکسین کو لا سکتی ہو۔ پہلے تو ایلینا منع کر دیتی ہے، لیکن پھر بعد میں وہ مان جاتی ہے، جس کے بعد ایلینا کی باڈی پر آئل لگایا جاتا ہے اور اسے اس چھوٹی سی چیت کے اندر زبردستی دھکیلنے لگتے ہیں۔ کافی جدوجہد کے بعد وہ نیچے نالے میں گر جاتی ہے۔ کافی دیر تک نالے کی پانی میں ڈھونڈنے کے بعد آخرکار ایلینا کو ویکسین مل جاتی ہے اور وہ پانی سے باہر آ جاتی ہے۔ تبھی ناچو ایلینا کی طرف نیچے ایک تار پھینکتا ہے اور ناچو اس سے کہتا ہے کہ تم ویکسین کو اس تار سے باندھ لو اور پھر میں ان ویکسین کو اوپر لے آؤں گا، لیکن ایلینا صاف صاف منع کر دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اوپر صرف 3 لوگ ہیں اور ویکسین بھی صرف 3 ہی بچی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر میں نے تم لوگوں کو ویکسین دے دی تو تم لوگ ویکسین کا استعمال کر لو گے اور مجھے بنا ویکسین کے یہیں پر چھوڑ دو گے۔ ایلینا سب سے کہتی ہے کہ اگر تمہیں ویکسین چاہیے تو تم لوگوں کو نیچے آنا پڑے گا، میں ابھی اس ویکسین کا استعمال نہیں کروں گا اور اپنے پاس سنبھال کر رکھوں گا۔ جب تم سب نیچے آ جاؤ گے تب ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ اب اوپر والوں کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے یہ لوگ اس چیت کا راستہ بڑا کرنے کے لیے اسے توڑنے لگ جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ چیت کو توڑنے میں لگے ہوتے ہیں تب ایلینا باہر کا راستہ ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے۔ تھوڑا آگے جانے پر اسے ایک جگہ پر روشنی دکھائی دیتی ہے۔ سب سے پہلے وہ انجیکشنز کو وہاں پر بنے ایک گڑھے میں چھپا دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ سیڑھیوں سے اوپر جا کر دیکھتی ہے کہ باہر بہت ساری پولیس فورس ہے جنہوں نے پورے ایریا کو کور رکھا ہے اور وہ لوگ بار میں مرے ان کے 3 ساتھیوں کو جلا رہے ہیں۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی 4 لوگ جو اوپر بنکر میں تھے انہوں نے چیت کا راستہ بڑا کر دیا ہے اور وہ بھی اب کسی نہ کسی طرح سے نیچے آ جاتے ہیں۔ نیچے پہنچتے ہی اسرائیل اور ناچو کے بیچ ایک بار پھر فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ناچو اس بار اسرائیل سے گن چھیننا چاہتا ہے
اور اس بار ناچو اس سے بندوق چھین لیتا ہے۔ تبھی پانی کے اندر سے گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور ناچو اوپر آ جاتا ہے۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ناچو تو اوپر آ گیا ہے پر اسرائیل ابھی تک باہر نہیں آیا، تب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسرائیل مر چکا ہے اور یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں کہ ناچو نے اسرائیل کو مار ڈالا، لیکن ناچو کہتا ہے کہ اس نے اسرائیل کو نہیں مارا بلکہ اسرائیل کہیں پر تیر کر چلا گیا۔ پر یہ لوگ ناچو کی بات پر یقین نہیں کرتے کیونکہ انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ناچو ہم سے اپنا گناہ چھپا رہا ہے۔ یہ لوگ ناچو کو گن پھینکنے کے لیے کہتا ہے پر ناچو منع کر دیتا ہے۔ پہلے تو ناچو پیار سے ایلینا سے پوچھتا ہے کہ ویکسین کہاں ہے، لیکن جب ایلینا نہیں بتاتی تو ناچو اسی تیر کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اور ایلینا کو ویکسین دینے کے لیے کہتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسی تیر کو مت مارنا، میں تمہیں ویکسین دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ایلینا ان کو باہر کی طرف لے جاتی ہے جہاں اس نے ویکسین چھپا رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ لوگ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ناچو اور ایلینا آگے چلتے ہیں جبکہ ستیر اور ٹرینی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تبھی ستیر پانی میں گر جاتا ہے اور ٹرینی جیسی تیسی کر کے اپنی جان پر کھیل کر ستیر کو بچا لیتی ہے۔ ٹرینی یہاں سب سے کہتی ہے کہ ہم چاروں میں سے ایک نہ ایک کو تو ویسے بھی مرنا ہے، میں تم لوگوں میں سے عمر میں سب سے بڑی ہوں اور میں اپنی زندگی جی چکی ہوں، اس لیے وہ ناچو سے کہتی ہے کہ تم مجھے گولی مار دو تاکہ تم سب آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ ویکسینز بانٹ سکو اور تمہاری جان بچ جائے۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد ناچو ٹرینی پر بندوق تان دیتا ہے لیکن وہ گولی نہیں چلا پاتا، جس کے بعد ٹرینی ناچو سے گن لے کر یہاں سے تھوڑی دور جا کر اپنے آپ کو گولی مار لیتی ہے۔ اب صرف 3 لوگ بچے تھے اور ان کے پاس انجیکشن بھی 3 ہی تھے، اس لیے سب ایک ایک انجیکشن لے لیتے ہیں۔ اسی بیچ ان لوگوں کو اس جگہ سے آواز آنے لگتی ہے جہاں پر ٹرینی نے خود کو مار ڈالا تھا۔ یہ لوگ جب اس جگہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹرینی کے آنکھوں پر کسی نے کوائنز رکھے ہیں اور یہ دیکھ کر یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ اسرائیل کا ہے، کیونکہ اسرائیل ایسا کرتا ہے۔ اور تبھی پیچھے سے اسرائیل ستور پر حملہ کر کے اسے جان سے مار دیتا ہے۔ اسرائیل بہت زیادہ غصے میں تھا اور وہ ناچو اور ایلینا کی جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تبھی ناچو اور ایلینا کو سامنے سیڑھیاں دکھائی دیتی ہے۔ یہ دونوں تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگتے ہیں اور اسرائیل سے خود کو بچانے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھنے لگتے ہیں۔ پر تبھی ایلینا کے پاس جو انجیکشن ہوتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ سے چوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ اب کیونکہ اسرائیل بھی ان کو مرنے کے لیے ان کے پیچھے سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا، اس لیے اب ایلینا انجیکشن اٹھانے کے لیے واپس نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ نیچے جاتی تو اسرائیل اسے مار دیتا۔ تبھی اسرائیل ناچو کو پیر سے پکڑ لیتا ہے۔ تب ناچو کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ باہر نہیں جا پائے گا، اس لیے وہ اپنی ویکسین ایلینا کو تھما دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ تبھی اسرائیل ناچو کو پیر سے پکڑ کر نیچے زور سے کھینچ لیتا ہے، جس سے یہ دونوں نیچے گر جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے۔ تب ایلینا ناچو کا دیا ہوا ویکسین خود میں انجیکٹ کرتی ہے اور اوپر ڈرینیج کی ڈھکن کھول کر باہر نکل آتی ہے۔ باہر نکلتی ہے اسے بہت سارے لوگ دکھائی دیتے ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ سرکار نے اسے آگے کا پورا علاقہ سیل کر دیا ہے۔ تبھی ایک عورت اپنا جیکٹ نکال کر ایلینا کو پہنا دیتی ہے اور ایلینا لوگوں میں گل مل جاتی ہے۔ اس کہانی میں کچھ بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ کو ایک قدم مجبوری میں اٹھانا پڑا، کیونکہ اگر یہ لوگ بنا ویکسین کے لوگوں میں گل مل جاتے تو یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل سکتا تھا۔ اس لیے گورنمنٹ کو اپنی کنٹری کی پبلک کی سیفٹی کے لیے ایک قدم اٹھانا پڑا۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔